हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक चीज़ नहीं होती, एक ख़त्म अभी नहीं होती कि दूसरी और दूसरी अभी मिड में भी नहीं पहुँची होती कि तीसरी और चौथी चीज़ शुरू शुरू हो जाती है। पेशावर का यकीनन 3 दिन पहले का वाक़या सबको पता है, वो इंसिडेंट सबको पता है। मेरा ख़्याल अभी उसकी जो ताज़गी है वो ख़त्म नहीं हुई। वो एक फ़िज़ा के अंदर जो सोग है वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एहतजाज किया और ये एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े शहरों पेशावर जो कैपिटल सिटी है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, और दूसरा बड़ा शहर मर्दान यानी मेरा नेटिव सिटी, वहाँ पे पुलिस के जवान निकले और उन्होंने एहतजाज किया। इस एहतजाज में वो क्या कह रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं, यकीनन ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और बात इस मतलब इस नौबत तक कैसे पहुँची, ये भी आपको आज के वीडियो में बताएँगे कि क्या वजह हुई कि पुलिस इस बात पर मजबूर हो गई कि वो आकर, वरना यूनिफ़ॉर्म के जो लोग होते हैं, जो यूनिफ़ॉर्म्ड पर्सन्स होते हैं, वो पुलिस के हों, फ़ौज के हों, किसी भी फ़ोर्स के हों, वो नॉर्मली मीडिया में उनका आना, सोशल मीडिया में उनका आना या फिर प्रोटेस्ट करना, ये मेरे ख़्याल में सिविल इदारों के लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जो यूनिफ़ॉर्म लोग होते हैं, वो नहीं करते। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन हमारे पुलिस के जवान इस बात पर मजबूर क्यों हुए या उनको मजबूर किया गया? बड़ा अहम सवाल है कि शायद हम इतने बड़े-बड़े हादसात से, इतने बड़े-बड़े सानेहात से सीख नहीं रहे, और उसकी वजूहात फिर इस सूरत में हमें हमारे सामने आती है। डिटेल में जाएँगे, ये वीडियो भी आपको दिखानी है, इसकी तफ़सील भी आपको बतानी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो, उस पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी पुलिस फ़ोर्स के जवानों के प्रोटेस्ट की। अ, मुझे जब जब ये वीडियो रिसीव हुई और मैंने इसको ट्विटर पे भी लगाया, बिलीव मी, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, बट मैं कहूँगा कि शायद ये होना था। शॉकिंग तो है हम लोगों के लिए, लेकिन शायद ये होना था। ये किसी न किसी दिन होना था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी और दिन, लेकिन ये सिचुएशन हमें देखनी। पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं, शॉर्ट सी वीडियो है, और उसके बाद एक और वीडियो है जो मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल, लेकिन उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारा तकबीर, अल्लाह। अच्छा, ये जवान पुलिस के जवान हैं, एलीट फ़ोर्स के जवान हैं, और ये अपनी बावर्दी हैं, यानी यूनिफ़ॉर्म में हैं। ऐसे नहीं है कि ये सिविल कपड़ों में है कि लोग कहें कि नहीं जी ऐसा नहीं है। और ये पेशावर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेशावर का जो मेन इलाका है, यानी जो रेड ज़ोन कहलाता है, जहाँ पे ये अटैक हुआ, उस एरिया के ये पुलिस कर रही है एहतजाज, और वो नारे लगा रही है। आपको याद होगा कि ये नारा सबसे पहले हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सुना था, आज से कई साल पहले। और उसके बाद ये नारा हमें इस्लामाबाद में सुनाई दिया, इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने। और ये नारा कौन लगा रहा था? जिस वक़्त नकीबुल्लाह को शहीद किया गया कराची में राव अनवार के स्क्वाड ने, उसकी सरपरस्ती में, उसके बाद ये और जो इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हुए, तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन साहब और उनके जो लोग हैं, उन्होंने ये नारा लगाया, और ये बाकायदा जिसे कहते हैं कि एक ब्रांड बन गया। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने इसको बुरा भी माना कि ये इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद अ, ये गलत नहीं था। अब ये नारा मंज़ूर पश्तीन के लोग नहीं लगा रहे, ये पुलिस फ़ोर्स के बहुत सारे जवान हैं। कोई मर्दान का होगा, कोई पेशावर का होगा, कोई सवात का होगा, कोई सवाबी का होगा, कोई हंगू का होगा, कोई किसी और जगह का होगा। लेकिन आवाज़
ایک ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ نعرہ وہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے، اور وہاں پہ ایک پولیس کا جوان کہتا ہے کہ جی میں نے جب وہ ویڈیو سوری باڈیز دیکھی، کہتے ہیں کہ میرے میں اور طاقت نہیں تھی 30 لوگوں کے بعد، اور کہتے ہیں کہ میں بالکل جو ہے نا میں سٹک ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے کہا کہ میں بڑا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں یہ میڈیا میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کس چیز کا مسئلہ ہے، پالیسی کا مسئلہ یا آپ کے سینئرز کا مسئلہ، آپ کے آفیسرز کا؟ اس نے کہا میرے آفیسرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پالیسی کا مسئلہ ہے۔ ایک پولیس کا جوان یہ کہہ رہے کہ یہ پالیسی کا مسئلہ ہے، غلط پالیسیوں کے نتیجے میں۔ اور اس نے پتہ ہے کیا بات کی؟ وہ کہتا ہے کہ میں 40-50 ہزار روپیہ لیتا ہوں تنخواہ، یعنی اس کی سیلری جو ہے۔ کہتے ہیں جب میں مارا جاتا ہوں تو اس کے بعد آپ میرے نام سے کوئی روڈ کا نام رکھ لیتے ہیں، کسی چوکی تانے کا نام رکھ لیتے ہیں، یا کسی اور جگہ کا نام رکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بلیو می کہ یہ اس جوان کی بات ہے، اور میرے خیال میں اس کے اندر شاید نہ تو کوئی منافقت تھی، نہ کوئی اور ایجنڈا تھا۔ ایک چیز تھی کہ شاید وہ اس کے اندر کی آواز تھی جو وہ بول رہا تھا۔ اور مجھے یقین کریں، لوگ ہمارے ہاں، یعنی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پولیس کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس کے مسئلے مسائل ہوتے ہوں گے، پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اوورآل ان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں یار بہت ہو گیا، کہتے ہیں اور ہمارے میں طاقت نہیں ہے اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھانے کی۔ اور بات ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یار پولیس لائن میں آ کے اس طرح کا ڈیڈلی قسم کا اٹیک ہونا یہ معمول کی بات تو نہیں ہے، نہ یہ عام سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریباً 200 لوگ کے قریب زخمی ہونا اور 100 کے قریب اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ یار آ، یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، اختیار رکھتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس چیز کا اینڈ کیا ہوگا؟ اور یقین کریں میں سن رہا تھا اختر علی شاہ صاحب کو، بڑے زبردست قسم کے بیوروکریٹ رہے ہیں، پولیس کو لیڈ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کی، اور بڑے سینسٹیو علاقوں میں، جس طرح ملاکنڈ میں وہ ڈی آئی جی رہے تھے جس وقت وہاں پہ طالبان کا بڑا زور تھا، بڑی طاقت میں تھے وہ لوگ، اس وقت وہ رہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں نے یہ آواز نہیں سنی، یہ بات میں نے اس وقت نہیں سنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پولیس فورس کے ساتھ شاید لوگ کڑے تھے، ان کے اپنے سینئرز بھی اور باقی لوگ بھی ان کو بیک کر رہے تھے، اور پولیس کے جوان بالکل جوان مردی سے لڑے، انہوں نے اپنی سروں کی قربانیاں دی ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں مطلب جسے کہتے ہیں کہ پاؤں نہیں ٹکنے دیے خیبر پختونخوا کے اندر، بڑی ایک مشکل جنگ لڑی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے پولیس کے جوانوں کو شاید اس طرح کی رسپیکٹ ہم نہیں دیتے۔ اب پتہ نہیں دیتے کیا وجہ ہے اس کی، کہ وہی ٹی ٹی پی کے ہاتھوں اگر ایک فوج کا جوان شہید ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے اس ملک کا شہری ہے، ہماری اس ملک کا فلیگ اس نے لگایا ہوا ہے، اور اگر ہمارے پولیس کا جوان ہوتا ہے تو اس نے بھی وہی فلیگ لگایا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ دونوں میں ڈفرنس، دونوں کا افسوس ہوتا ہے، دونوں کی فیملیز ہوتی ہیں، گھر بار ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے، دونوں کی زندگیاں جو بعد میں ان کی فیملیز کی بڑی مشکل ہوتی ہیں، اور اپنی زندگی دینا یہ سب سے مشکل کام، شاید دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے۔ کہنے کو غالباً بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوتا ہے، یا ان کی فیملیز کو پتا ہوتا ہے، یہ شاید ہم اس طرح کی نہیں سمجھ رکھتے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دوں تو ہمیں کیوں فرق کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جنگ تو اکیلے نہ فوج کا کام ہے، نہ اکیلے یہ ایف سی کا کام ہے، نہ اکیلے یہ پولیس کا کام ہے، یہ ساری فورسز کو مل کے لڑنی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری آپس کی اداروں کی کوارڈینیشن نہیں ہے بھائی، یہ اب کل کے بات ہو گئی، پہلے چپ چپا کے ہوتی تھی، آف دا ریکارڈ اگر آپ کسی آفیسر سے بات کرتے تو وہ آپ کو بتا دیتا تھا یا ہمیں بتا دیتا تھا، لیکن اب وہ اوپنلی یہ بات کرتے ہیں کہ یار ایسا ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے، نیکٹا بنا، نیکٹا کا کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ غنی صاحب نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، لیکن ان کی جو محنت تھی وہ جیسے پانی میں بہا دی گئی۔ اب
بہت سارے پولیس آفیسر نے اس پہ محنت کی، ہمارے باقی جو فورسز کے لوگ ہیں جس میں آرمی اور باقی ادارے شامل، ان کے جوانوں نے بڑی محنت کی، اس پہ بڑی کوشش کی، لیکن افسوس کہ آج بھی ہم وہی پوائنٹ ہے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آج سے 10 سال پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوآرڈینیشن ہمارے اداروں کے بیچ میں نہیں ہوگی تو کیسے یہ جنگ لڑی جائے گی؟ یہ صرف باتوں سے تو بھائی نہیں لڑی جاتی، وہ ویل اکوپڈ ہیں، کلیئرٹی ہے مائنڈ میں، سب کچھ ہے، ان کو پتہ ہے یار ہم نے کیا کرنا، ہم پتہ نہیں ہے تو ہمیں نہیں ہے، ہماری اس جوانوں کو نہیں پتا کہ بھئی ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، ان کے پاس نہیں ہے۔ اور افسوس کہ پھر وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا احتجاج پشتوں میں کرتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے۔ یہ پولیس ایلیٹ فورس کے جوان کہہ رہے ہیں یار، یہ کوئی فخر یوسف زئی یا دوسرا تیسرا نہیں، کہ امن تو ایسے سب کو چاہیے، پیس تو سب کی ضرورت ہے، اگر ہوگی تو شاید زندگیاں تھوڑی سی آسان ہوں گی، تھوڑی سی روانی آئے گی اس میں، اور بہت کچھ شاید ہوگا بہتر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر پولیس کا وہ جوان کہہ رہے جس نے لڑنا ہے، اگر وہ یہ آواز لگا رہا ہے تو بھائی اب تو کم از کم کچھ سیکھو یار، اب تو ان آوازوں سے کچھ، ان آوازوں کو سنو، اس کو سیریس لو۔ پہلے افغان طالبان کو سیریس نہیں لیا گیا، جنرل فیض صاحب اب اچھی لائف گزاریں، ہمیں کوئی ان سے زندگی سے ہمیں کوئی وہ غرض نہیں ہے کہ وہ اچھی سے اچھی لائف گزاریں، لیکن سر جس وقت آپ کے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ سیٹ تھی، اس وقت آپ کیا کرتے رہے؟ افسوس کے ساتھ کہ ہم سب کے نام تو لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے کم ہی نام لیتے ہیں، نہیں کہتے، کیونکہ لازمی بات ہے ایک طاقتور ادارے کے وہ جنرل ابھی ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو لامالا ڈر لگتا ہے کہ یار اگر ان کا نام لیا تو یہ نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں اب یہ کلیئرٹی لانی پڑے گی، ہمارے پاس اور شاید کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں جی ہم اسی طریقے سے جو ہے نا شپ کرتے رہیں گے، شپ سے غالباً اب مزید کام چلنا مشکل ہے۔ اب کلیئرٹی لانی پڑے گی پالیسی کے اندر، کلیئرٹی لانی پڑے گی ان جوانوں کے ذہنوں میں، کلیئرٹی لانی پڑے گی پاکستانی عوام کے ذہنوں میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ جو سین ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے تھوڑا سا اس چیز کو سیریس لینا پڑے گا اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، شیخ رشید کو پکڑا تو کسی اور کو چھوڑ دیا، فواد چودھری کو چھوڑ دیا، فواد چودھری کو پکڑا تو شہباز گل، یار چھوڑ دو یہ کہانیاں، چھوڑ دو۔ اس وقت مقصد کچھ اور ہونا چاہیے، اس وقت چیزیں کچھ اور ہونی چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ یہ زیادہ ضروری ہے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ آج ہم جس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جو سیریسنس ہمیں دکھانی ہے، وہ ان ایشوز پہ، ان جوانوں کی زندگیوں کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، ان کو اکوپ کرنے کی، ان کی ٹریننگز کی، ان کو جو چیز ان کو چاہیے وہ ہمیں ان کو دینی ہے، کیونکہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ نہ کہ ہم کہیں نہیں یار ادھر تو باقی یہ جاتے رہیں گے، یہ تو کیا، ہم ویسے ہی ان کو تنخواہ دیتے ہیں اتنی، مطلب جسے کہتے ہیں کہ پی کے کاٹ کر اور یہ آ کے ہمارے یہاں پولیس میں یہ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ یہ اپنی زندگیاں دیں۔ یار وہ دیتے ہیں، وہ دیں گے، لیکن ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہماری سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جس میں شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں، کہ ہمیں ان جوانوں کے ساتھ یار ان کی فیملیز، وہ کہہ رہے ہیں یار بس ہو گئی ہماری، بلیو می کہ ہمارے علاقے کے یعنی گاؤں کے ارد گرد تقریباً 4 لوگ اس اٹیک کا شکار ہوئے، وہ کہہ رہے یار بس اور نہیں ہے ہمارے میں طاقت۔ ان کی فیملیز کے مطلب ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے گھر والے، ان کے پیرنٹس کہتے ہیں یار بس ہماری اب بس ہو گئی ہے، بس اب طاقت ہمارے میں نہیں ہے یہ اٹھانے کی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پریشانی ہے ان کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب اگر کوئی کہتا ہے جی ان کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا، یار 1 کروڑ روپے سے کوئی اپنی زندگی دے سکتا ہے؟ یقین کرے نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک انگلی نہیں کٹوا سکتا کوئی، اگر کوئی کہے گا کہ یار اس کو کہو کہ یار ایسا کر دو، نہیں کر سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ان کو، ان کے پورے اداروں کو، اس میں ہمارے باقی فورسز بھی شامل ہیں، میں یہ نہیں کہتا، اور ان کو آپس میں یار ان کو بھی پولیس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ پولیس کے ساتھ یار آپ جسے کہتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کریں۔ آپ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے اوپر؟ مطلب مجھے تو یار یہ کمی، اگر یہی جوان اب پاکستان آرمی کی وہ اس میں ہوگا، یونیفارم میں ہوگا تو یہ تگڑا ہے، اور اگر یہ پولیس کی یونیفارم میں ہوگا تو یہ تگڑا نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔
یہ غلط ہے. یہ جوان بڑا تگڑا ہے یار، یہ بہت زبردست قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کام کرتا ہے. لیکن آپ اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا یقین رکھے، کانفیڈنس تو دیں نا آپ اس کو. اگر آپ اس کو کانفیڈنس نہیں دیں گے، آپ اس کو ویل ایکوپڈ نہیں کریں گے. جو جس کے خلاف یہ لڑ رہا ہے اس کے پاس اس سے 3 گنا اچھی چیزیں ہیں، اور آپ نے اس کو ایک AK-47 پکڑا ہے اور آپ کہیں چلو بیٹا پہنچو. زیادتی ہے. تو اس چیزوں کو سیریسلی ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لینا پڑے گا، ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی سیریس لینا پڑے گا، جنرل جو ندیم صاحب ہیں ان کو بھی سیریس لینا پڑے گا، جو اور ادارے ہیں، کور کمانڈر ہے، IB ہے، ISI ہے، MI ہے، سب کو، پولیس کا اپنا اسپیشل برانچ کا ادارہ ہے، سب کو یار مل بیٹھ کر، اور وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کلیئر اس کی انویسٹیگیشن چاہیے. اور یقین کریں کہ پولیس کی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار پولیس کی انویسٹیگیشن اگر ان کے پاس آپ ریسورسز دے دینا، ان جیسی انویسٹیگیشن شاید ہی کوئی کرتا. بلیو می کہ واقعی میں لوگ ویسے کہتے ہیں نا کہ مطلب مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہرن کو ہاتھی اور ہاتھی کو ہرن بناتے. ایسا نہیں ہے. یہ ہاتھی کو ہاتھی اور ہرن کو ہرن کے طور پہ لے کے آپ کے سامنے لے کے آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ریسورسز دینے پڑیں گے. اگر وہ میں کہوں گا کہ خالی ہاتھی کرتے رہیں تو پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. بغیر پیسوں کے، بغیر اکوپمنٹ کے کچھ نہیں پاسبل. میں آپ کے ساتھ بات کروں تو اس کے لیے بھی لیپ ٹاپ چاہیے، کیمرہ چاہیے، مائک چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے. یہ ساری چیزیں چاہیے تو یہ سارا کچھ ممکن ہو رہا ہے. اگر اس میں سے ایک چیز مسنگ ہو، میں کہتا ہوں کیمرہ نہیں ہے تو پھر آڈیو شاید ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ پورے ایک چین ہے نا ہر چیز کا. اسی طریقے سے ان مسائل کا بھی بالکل IMF کے ساتھ بھی جو ڈیل کرنے ہیں یار، عوام بیچاری ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہم تو بس یہی قربانیاں گئی جاتی ہے اور کہتے ہیں یار مہنگائی اور ایک اور لیئر آ رہی ہے. حالانکہ پہلے کچھ کم نہیں ہے کہ شاید 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے مہنگائی کا. اتنی زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بجلی کی شارٹیج، پیٹرول مہنگا، یعنی ہر چیز. آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں، چھوٹی سے چھوٹی کی بات کر رہا ہوں، بڑے لگژریس آئٹم کی تو خیر سوچے بھی نہ. تو یقین کریں جیسے نا بندہ یوں ہو جاتا ہے کہ یار واہ یہ اتنی مہنگی چیز، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں، ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر سیریسنس نہیں ہے پالیسیز میں، کنسسٹنسی نہیں ہے، تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ پھر ہم کریں گے کیا؟ ہم نے آگے کیا سوچا ہوا؟ ایک بات لاسٹ میں کروں گا. فارن منسٹر امیر خان متقی صاحب افغانستان کے، انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کو بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہی بات ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ ہمارا آسان کام ہوتا تھا جی انڈیا، ہمارا آسان کام ہوتا تھا جی اشرف غنی صاحب پولیس مشر، ہمارا آسان کام ہوتا تھا جی NDS، ہمارا آسان کام ہوتا تھا جی موساد. یار بات یہ کہ ہمیں سیدھی سی بات ہے، اب لوگ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ افغانستان ہمارا ذمہ دار ہے، نہ ہندوستان ہمارا ذمہ دار ہے، نہ نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش ہمارا ذمہ دار ہے، اور نہ ایران اور کوئی اور سعودی عرب اور UAE اور امریکہ ہمارا ذمہ دار. ہمیں اپنا گھر خود صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ گھر صحیح ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو یہ مزید بدتر ہو سکتا ہے، بہتر نہیں ہو سکتا. خیر اینی وے، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.